आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल, हर्फ सदा के आसमान पर रोशन अदीबों और दानश्वरों की तंजीम कलमकार इंटरनेशनल। ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आज के प्रोग्राम का होस्ट बशीर गिलासम और मेरे साथ हैं डॉक्टर शाहिद एम शाहिद। और इनकी किताब, क्योंकि ये तो आज हम बात करेंगे, इनकी किताब है बिखरे ख्वाब उजले मोती, क्योंकि उनकी बहुत सी और भी तसानीफ हैं जिनमें आओ जिंदगी बचाएं, गोरे अफशां, अब्रे गोहर, कैंसर से बचें, ये कुछ ऐसी किताबें हैं जो बिल्कुल नायाब किताबें हैं और इंसानी सेहत के हवाले से और इंसानों के लिए बहुत ही अशद इनकी जरूरत है। ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए, ऐसी किताबों को हमेशा हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और लिखारियों को भी, ताकि इन किताबों को पढ़ने के बाद बहुत से लोग अपनी जिंदगियां बचाते हैं और वो करना छोड़ देते हैं जो उनकी जिंदगी के लिए फायदेमंद नहीं होती, क्योंकि जिंदगी जो है वो बजाते खुद बहुत ही कीमती है। इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। बस हम ये कहते हैं कि जिंदगी बहुत कीमती है और जिंदगी को बचाना जो है ये भी एक बहुत बड़ा काम है। हमें खुदा ने जिंदगी दी है, इस जिंदगी को बेहतर करने के लिए, इस जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने के लिए, सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए खुदा ने हमें अक्ल और दानाई बख्शी है। इसलिए खुदा ने डॉक्टर शाहिद को अक्ल दी, हिकमत दी, ताकि वो उस हिकमत को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास ऐसा मवाद भेजें या हमारे लिए ऐसा लिखें, ऐसे जिससे हम अपनी ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी जिंदगी को भी बचा सके, क्योंकि दोनों जिंदगियां जो है वो बहुत जरूरी हैं। अगर हम रूहानी तरह मुर्दा हैं तो हमारे जिस्म बेकार हैं, बल्कि वो बिल्कुल ही फजूल है, उनका कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमें रूहानी तौर पर जिंदा रहना, अंदर से जिंदा रहना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग हम देखते हैं कि अंदर से मायूस होते हैं और डेफिनेटली मायूसी का तो कोई हल नहीं होता, लेकिन डॉक्टर साहब ने मुख्तलिफ मज़ामीन को एक किताब की शक्ल दी है और मुख्तलिफ मौज़ूआत को उन्होंने एक ही जिल्द में रखा है। और ये छोटी सी किताब है, अगर आपको ये मिले और तो जरूर, ये किन के पास है जी डॉक्टर साहब? टैलेंट बुक होम लाहौर के पास। हाँ जी, टैलेंट्स बुक होम के पास भी है और इस किताब को जरूर पढ़िए। और जनाब, आज के मेहमान हस्बे सबक जैसे पहले भी कई दफा आ चुके हैं, डॉक्टर शाहिद एम शाहिद हैं। तो डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। आपने मदू किया और बिखरे ख्वाब उजले मोती पर बात करने की सादत बख्शी। थैंक यू सो मच जी। ये तो डॉक्टर साहब की किताब बिखरे ख्वाब उजले मोती, डॉक्टर शाहिद एम शाहिद की किताब के मुख्तलिफ मौजू और अनवा अकसाम के मज़ामीन पर मुश्तमिल तसनीफ है। इस तसनीफ का मुताला कभी बिखरे हुए ख्वाबों के बोझल और तारीख शबस्तान में ले जाता है और कभी उजले हुए मोतियों के सब्जी मायल नीले गहरे शफाफ और अमीक समंदर का नजारा करने पर उकसाता है। ये हैं प्रोफेसर डॉक्टर प्रिया तबीता, इनके इस किताब के हवाले से लिखती हैं। इसके अलावा और भी बहुत से लोगों ने इस किताब के हवाले से अपना तबसरा दिया है, अपना एनालिसिस दिया है, अपना तज्जिया दिया है। ये किताब मुख्तलिफ मौजूआत पर, जैसे पहला मौजू जो है इस किताब का है कि अमन का मतलाशी, कलम की ताकत, सितारों की झुरमट में। ये मुख्तलिफ मौजूआत हैं जिस पर डॉक्टर शाहिद ने अपनी कलम उठाई है और अपनी कलम से मोती बिखेरे हैं। इसलिए उन्होंने इसका इस किताब का नाम भी लिखा है बिखरे ख्वाब उजले मोती। उन्होंने बिखरे ख्वाबों को उजले मोती पेश करके और बना के हम तक पहुंचाया है एक किताब की शक्ल में। तो जी डॉक्टर साहब, ये ख्याल आपके ज़हन में कैसे आया ये किताब लिखने में, खासतौर पर ये वाली? अच्छा, ये सबसे पहले तो मैं आपका नहाए दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफार्म पर बिखरे ख्वाब उजले मोती की इस लायक समझा कि इस किताब पर गुफ्तगू की जाए। तो ये एक बहुत खुशाइन बात है। सबसे पहले मैं आपका नहाए दिल से थैंक्सफुल हूँ कि आप अक्सर मुझे अपने जो है बुलाती रहती हैं और कोई ना कोई मौजू लेकर जो है अवाम नास की खिदमत में हाजिर होती हैं। अच्छा, ये ख्याल ऐसे है कि
جیسے کوئی شخص خواب دیکھتا ہے اور اس کو معاشرے کے اندر ٹوٹ پھوٹ اور معاشرتی برائیاں جب وہ دیکھتا ہے تو اس کو وہ جو ہے ڈفرینٹ وقت کے اندر موقعوں کے اندر اس کے اوپر لکھتا جاتا ہے. جی اس کتاب کے اندر جو ہے تقریباً 32 آرٹیکل ہیں جن پر جو ہے میں نے جو ہے کوشش کی ہے قلم فرسائی کی, اور ہر آرٹیکل جو ہے ایک ڈفرینٹ سوچ کے تحت لکھا گیا ہے. جیسے اس کے اندر خاموشی قدرت کی زبان ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر خاموشی کے ان تمام پہلوؤں کو بیان کیا گیا ہے جو کہ اس کی افادیت کو ظاہر کرتے ہیں, یا یوں کہہ لیجیے کہ خاموشی انسان کو کیا کچھ سکھا دیتی ہے. تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا بھی خاموش ہے, اس کی کائنات جو ہے بالکل خاموش ہے, اور وہ ہم کو خاموشی کے تحت مختلف امور, باتوں, معجزات, نشانات, عجائب کا درس دیتی ہے. اب دیکھیے سورج جو ہے بڑی خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے, پھر جو ہے ان کے غروب ہو جاتا ہے. ستارے آسمان پر جب ہم دیکھتے ہیں بڑی خاموشی کے ساتھ آتے اور پوری زمین کو روشن کر دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو ہے مطلب جنگلات کے اندر ہم دیکھتے ہیں پہاڑ جو ہے, اور سب سے بڑھ کر اس کو یہ ہے کہ بائبل کے تناظر کے اندر خاموشی کی افادیت بیان کی گئی. جیسے جو ہے اس کا شروع بھی جو ہے میں نے مطلب یوں کیا کہ خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں, خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں. تو اس کے اندر فضیلت کو جب ہم دیکھتے ہیں نا تو ادبی چاشنی کے ساتھ ان موضوعات پر قلم فرسائی کی گئی ہے. تو میں نے فوق الفطرت جو ہے آپ کہہ لیجیے جتنی بھی سماج کے اندر, معاشرے کے اندر, ہماری اقدار و روایات کے اندر جہاں جہاں پر میں نے مطلب ان چیزوں کو دیکھا, محسوس کیا, فقدان کو دیکھا, اس پر وقت کے لحاظ سے میں پھر ان چیزوں کو قلم بند کرتا گیا. اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ میرے بہت اچھے نہایت شفیق دوست ریورنڈ ساجد سراج سے میں نے بات کی, تو پھر انہوں نے اس کتاب کو پایا تک پہنچایا. اور پھر میں ان تمام دوستوں کا بھی نہایت شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنی رائے کا اس کتاب کے اوپر اظہار کیا. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ یہ میری پہلی کتاب ہے, اور اس کا انتصاب بھی میں نے اپنے والدین کے نام کیا ہے, کیونکہ میں آج جو کچھ بھی ان کی محنت, ان کی دعاؤں, اور یعنی زندگی کے پیچھے جو کچھ بھی حاصلات ہیں سب کچھ ان کی محنت اور دعاؤں کے باعث ہے. تو یہ اس کتاب کو لکھنے کا یہ مقصد تھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو چیزیں ویک ہو چکی ہیں, کمزور ہو چکی ہیں, اور انسان جو کہ پتھر کی صورت بنتا جا رہا ہے وہ ایسا نہ کرے, بلکہ خدا سے اور اس کائنات سے وہ سیکھے کہ ہم نے زندگی کو جو ہے کس طریقے سے گزارنا. اس کے بعد بھی ایک بڑا اہم آرٹیکل ہے اس کے اندر گوشہ تنہائیوں میں سوچوں کا, کہ جب انسان بالکل تنہا ہوتا ہے تو پھر اس کی حالت زار کیا ہو جاتی ہے. تو ہم لوگ جو ہے وہ معاشرے سے کٹ نہیں سکتے, ہم لوگ معاشرے سے الگ زندگی جو ہے وہ جو ہے اس کو گزار نہیں سکتے, بلکہ معاشرہ نام ہی ایسی کیفیت کا ہے جس کے اندر افراد مل جل کر رہتے ہیں, ان کے اندر امن, محبت, بھائی چارہ, مساوات, رواداری جیسی صفات جب آتی ہیں تو پھر ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ دنیا کے اندر دیکھنے کو ملتا. تو پاکستان کے اندر یہ سب چیزوں کو جب میں نے دیکھا, محسوس کیا,
تو پھر ان کے اوپر میں نے آہستہ آہستہ لکھنا شروع بہت کیا۔ اچھا، جی پلیز۔ بہت خوبصورت۔ اگلا بات ہم کریں گے کہ کتاب کی جو افادیت ہے اس سے جی کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ معاشروں کو درست کرنے کے لیے، معاشروں کی سمت کو درست کرنے کے لیے خاص طور پر کتابیں جو ہیں یا مصنفین جو ہیں، قلم کار جو ہے وہ جب قلم اٹھاتا ہے تو اپنے ارد گرد کے حالات و واقعات کو اپنی قلم میں لاتا ہے، اور پھر وہ ہارڈ کاپی اس طرح کی کتابیں جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اگرچہ یہ کتاب جو ہے وہ بہت چھوٹی ہے، بہت سی کتابیں ہیں پاکستان میں، لیکن ان تک لوگوں کی رسائی وہ نہیں کرتے، مطلب رسائی ہوتی نہیں ہے۔ they can buy it, they can use them for their, because ethics کا جو مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں اور پوری دنیا کے معاشروں میں آج کل تو بگڑتا جا رہا ہے، مسئلہ وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ مذہب سے دوری کا ایک ایشو ہے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ اچھی بات کوئی سننا پسند نہیں کرتا، شارٹ کٹ ویز ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ایک منٹ میں جو ہے نا وہ پوری دنیا میں فتح کر لوں اور راتوں رات میں امیر ہو جاؤں اور میں سارا کچھ کروں لیکن میرا پتہ بھی نہ چلے۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہیں۔ یہ کتابیں جو ہیں یہ لوگوں کو حوصلہ، ہمت اور طاقت دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ لوگوں کے جو اندر سے غلاظت نکلتی ہے نا وہ بہت ضروری ہے انسان کے اندر۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کون سے انسان، ہم سب انسان جو ہے ہمارے اندر جیلسی کا مادہ بھی ہے، حسد کا مادہ ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو جھوٹ بولنے کا مادہ ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کا بھی ایک مادہ ہے کہ ہماری سرشت کے اندر شامل ہے کہ ہم دوسروں کو کم تر سمجھتے ہیں اپنے آپ سے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، جیسے ابھی میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اب بھی ذکر کرتا ہوں کہ بہت سے مصنفین ہیں جو میرے ساتھ ہمارے قلم کار انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم پہ آتے ہیں، جیسے آفتاب جاوید اقبال ہیں، منور عزیز صاحب ہمارے بہت بڑے شاعر ہیں، اس طرح سے نذیر کیسر صاحب ہیں، اور بہت سے ہمارے دوسرے دوست بھی ہیں جو لکھتے ہیں اور معاشرے کی میں ایک نئی اور مثبت سوچ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے قلم سے، اپنے ساری تصانیف سے۔ تو ڈیفینیٹلی بہت لمبی بات میں نہیں کرنا چاہتا کہ جو آپ نے باتیں لکھی ہیں، جیسے آپ نے یہ کہا کہ زندگی تجربات کی بھٹی کا خوبصورت نام ہے، یہاں انسان ہر روز جھلستا ہے اور ایک نئے تجربے سے آگاہی حاصل کرتا ہے اور پھر ایک نئے سرے سے سوچ و بچار کرتا ہے۔ تو زندگی بذات خود جو ہے ایک بہت بڑی کتاب ہے، زندگی کو پڑھنا بہت ضروری ہے، اور ہم دوسروں کی نہیں اپنی زندگیوں کو پڑھیں تو میرا خیال زیادہ بہتر ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کو پڑھیں گے، اپنی کتابوں کو پڑھیں گے، یعنی کہ اپنی کتاب کو میں اپنے من کو، اپنے دل کو، اپنے ذہن کو پڑھتا ہوں، سوچتا ہوں، تو میں ڈیفینیٹلی دوسروں کے لیے اچھا سوچوں گا کہ میرے لیے یہ بہتر ہے تو دوسرے کے لیے بھی یہ بہتر ہوگا، اگر میرے لیے یہ غلط ہے تو دوسرے کے لیے بھی یہ غلط ہوگا۔ اس لیے کتابیں ڈیفینیٹلی ہمیں نئی سمجھ دیتی ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کتاب کی افادیت جو ہے ان دنوں میں کم ہو گئی ہے، یا زیادہ کاری کم ہے، یا کتاب کی افادیت تو وہی ہے لیکن کاری کم ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا یہ دیکھیے، اس کے اندر جہاں تک میں اس بات کو قریبتا ہوں یا اس بات پر گفتگو کرتا ہوں، اب یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے رجحان نے کتاب کا رشتہ جو ہے یہ بہت زیادہ کمزور کرتی ہے، کتاب سے رشتہ جو ہے۔ جی ایک زمانہ تھا کہ جب لوگ جو ہیں وہ بکس کا ویٹ کرتے تھے، کتاب آنے کا انتظار کرتے تھے، خواہ وہ کوئی بھی اس کی آپ کہہ رہی صنف ہو، شاعری کی ہو کتاب، ناول ہو، افسانے ہوں یا کچھ اور طرح۔ جی وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اب جو میں نے دیکھا ہے، ان چیزوں کو بڑا بغور ان چیزوں کا مشاہدہ کیا کہ انتشار کی بنیادی وجہ کیا، ہم لوگ ادب سے اتنا زیادہ دور ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ لوگ تو بائبل کو بھی صبح اٹھ کر جو ہے اپنی زندگی کے اندر مطالعہ کے اندر شامل نہیں کرتے۔ تو اگر ہم اس بات پر تھوڑی سی بات پر غور و خوض کریں کہ جیسے ایک مچھلی ہے، پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی،
انسان کی روح بھی جب تک خدا کے کلام کو نہ پڑھے نہ سیکھے وہ اس وقت تک جو ہے وہ اپنی زندگی کو بہتر نہیں کر سکتا، کوئی بھی انسان۔ ڈاکٹر صاحب ایک منٹ میں ایک کلیئر کر دوں، کیونکہ ہمارا جو قلم کا انٹرنیشنل ہے یہ ایک ادبی، سماجی اور مذہبی چینل بھی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مذہب جو صرف مسیحیت ہے، کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ بھی جو آتے ہیں لوگ وہ مختلف مذاہب سے ان کا تعلق ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے فیس بک جو ہے وہ سب کے لیے ایک جیسا ہی ہے، ایک پلیٹ فارم ہے، ایک سوشل میڈیا ہے جس کے اوپر جو ہے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ بائبل مقدس کو اور ڈیفینیٹلی دوسرے مذاہب کے لوگ اپنی اپنی کتابوں کو پڑھیں تو ان کو اس میں سے جو نظر آئے گا وہ پھر فیصلہ کریں کہ واقعی میرے لیے بہتر کیا ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ کتابیں کو، اپنی کتابوں کو، اپنی مذہبی کتابوں کو جو ہمارے لیے خدا نے بھیجی ہیں، انسانوں کے وسیلہ سے آئی ہیں، خدا کے روح سے ان کو ہم تک پہنچایا گیا ہے، انسپریشن آف گاڈ۔ سو ہمیں یہ کتابیں جو ملتی ہیں، یہ ہمیں جو بھی ملتا ہے، میں تو ہر ایک کتاب کی جو ادب کرتا ہوں، ہر ایک کتاب کی، اس کتاب کے اندر کئی جگہوں پہ خدا کا نام بھی ہے، اور یہ کتاب بذات خود ہی مقدس ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ ہم بائبل مقدس تو مقدس ہے ہی، ہر کتاب کو ہمیں اس کو احترام کرنا چاہیے، محبت سے رکھنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور دیکھیں کوئی بھی جو قلم کار ہے، مصنف ہے، وہ اپنی زندگی کو اس میں لاتا ہے، معاشرے کی جو اونچ نیچ کو اس میں لاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے کتاب اگر پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کا ذہن کھلے گا، اور ہم چاہتے ہیں کہ کتابیں جو ہے وہ لوگ پڑھیں۔ ہمارا قلم کا انٹرنیشنل کا یہ جو مقصد بھی یہی ہے کہ لوگ کتابیں پڑھیں۔ جی، تو اگلا جو سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی اس کتاب سے، تو آپ نے یہ بھی لکھا کہ موبائل فون کے فوائد و نقصانات کیا ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے بہت کچھ جو ہے وہ چیزوں کو اتنی اپنے ریسرچ کی ہے کہ آپ نے دنیا میں موجد روز پیدا نہیں ہوتے، موجد ایجاد کرنے والے ایسے لوگوں کا جنم صدیوں کے بعد ہوتا ہے۔ جب تک خدا کسی پر مہربان نہ ہو، انسان اس وقت تک کوئی چیز دریافت یا ایجاد نہیں کر سکتا۔ ایسے درخشندہ ستارے کبھی کبھی فلک پر دکھائی دیتے ہیں جنہیں زمین پر اترتے۔ تو یہ چیزیں جو ہے واقعی آپ نے بڑی ارکریزی کی ہے اور بڑی اس کتاب کو سامنے لائے ہیں تاکہ لوگ جو ہے اس کو پڑھیں۔ اور میرا یہ میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ ضرور پڑھیں، اس کتاب کو پڑھیں، یہ ضروری ہے۔ آپ گوگل سے سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں لیکن کتابوں کا فائدہ اور ہے۔ جی سر، آپ نے اس کو بڑی تحقیق کی ہے۔ سوال یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ آخر میں یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو، ہمارے ویورز کو، کہ کتاب کا پڑھنے سے کیا فائدہ ہے، کتاب کو پڑھیں، اور آخر میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کتاب کے حوالے سے نہیں بلکہ نوجوان جو رائٹرز ہیں ان کے لیے۔ آپ کے پاس ٹائم ہے جی ابھی۔ جی اچھا، یہ بات ہے کہ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ کتاب آپ کے ذہن کو چینج کر دیتی ہے۔ آپ کی زندگی کے اندر جب وہ چیزیں آتی ہیں، ادب آپ کی زندگی کے اندر آتا ہے، تو کتاب جو ہے یہ آپ کی سوچ کو چینج کر دیتی ہے۔ کتاب آپ کی ساری زندگی، آپ کی ساری دنیا چینج کر دیتی ہے۔ بالکل، بشرطے لگاؤ کتاب کے ساتھ ہو۔ آپ کوئی بھی کتاب لے لیجئے گا، آپ سیکھے بغیر جو ہے اس میں سے واپس نہیں آئے گے۔ جی، آپ نے ایک آرٹیکل پڑھ لیا، 2 پڑھ لیے، 4 ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، اور جیسے جیسے آپ جو ہے اس کی گہرائی کے اندر جاتے ہیں، آپ کو کچھ نہ کچھ ملتا جاتا ہے، اور وہ چیزیں آپ کے قلب و ذہن پر ضرور اثر انداز ہوتی ہے۔ تو جو بھی مصنف حالات و واقعات کے پیش نظر اپنے مضامین کو، تحریروں کو لکھتا ہے، قلم بند کرتا ہے، اس کی سوچ بہت بڑی ہوتی ہے۔ اور یقینی طور پر میں اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہمارے نوجوان جو لوگ ہیں، بیٹے بیٹی ہیں یا دیگر جو بھی افراد ہیں، اگر وہ کتاب کا مطالعہ شروع کر دیں تو معاشرے کے اندر سے بے چینی اور بہت سی قباحتیں، قدورتیں، بدعتیں، نچاکیاں، نپاکیاں، مطلب اس قسم کی جو ہے یہ چیزیں جو ہیں ہماری زندگیوں سے ختم ہو سکتی ہیں۔ اصل میں ہمارا رجحان نہیں ہے کتاب خریدنے کا، رجحان نہیں ہے،
اور جس معاشرے کے اندر کتاب خریدنے کا رجحان نہیں ہے وہاں پر ہم پھر وہاں پر جو ہے یعنی کہ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی سوچ و خیال کی کیا سمتیں ہیں. ٹھیک ہے, لوگ جو ہے وہاں پر کیا کچھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر ایک یہی نوجوان جو ہے اپنی زندگی کو بہتر بتانے کے لیے چلو کم از کم آفٹر 1 month 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد جو ہے کوئی نہ کوئی کتاب لے خریدے اور اس چیز کی اسٹڈی کرے تو یقینی طور پر وہ معاشرے کے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے. اس کی زندگی اور جو ہے وہ بہت بہتر ہو سکتی ہے. وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی باعث برکت کا باعث بن سکتا ہے. لہذا کتابی جو شغف ہے یہ ہمارے اندر پروان چڑھنا چاہیے. ہمیں ایک نہیں بہت ساری کتابیں ہمارے گھروں کے اندر ہونے چاہیے. آج آپ دیکھیں یہ جتنا دنیا کے اندر امریکہ ہے, لندن ہے, یورپ کے اندر جتنے بھی کنٹریز ہیں اس کی جو ہے وجہ کیا ہوگی کہ یہی وجہ ہوگی کہ لوگوں جو ہے لوگوں کا رشتہ کتاب سے ٹوٹ گیا اور سوشل میڈیا کے اوپر بچے 24 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں. ان کو علم ہی نہیں ہے, ان کی طبیعتوں کے اندر اس طریقے سے چھڑچڑا پن آ چکا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں. حتیٰ کہ میں نے یہاں پر دیکھا ہے کہ کچھ بچوں نے خودکشی بھی کر لی ماں باپ سے موبائل کے پیچھے نہ دینے سے یا اس طرح کی گیمز کے اندر پڑ گئے, برائی کے اندر آ گئے وہ بچے کہ ان کی زندگیاں جو ہیں وہ ناپاک ہو گئی. سو لہٰذا کتاب جو ہے نا یہ آپ کے ذہن کو پاک صاف بھی کرتی, پاکیزگی کی طرف آپ کو ایک سوچ عطا کرتی ہے, ڈائریکشن دیتی ہے, سمت دیتی ہے کہ اس طرف بڑھو. آپ کے اندر ان چیزوں کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم نے بھی کل کو یہ چیزیں بنتی. اب جو مجھے بتائیے اگر کوئی بچہ آج کتاب نہیں پڑھے گا نہ وہ اخبار پڑھے گا تو وہ زندگی کے اندر کیسے آگے بڑھے گا؟ اس کے اندر شوق نہیں پیدا ہوگا, ریسرچ جو ہے وہ جو ہے کر نہیں پائے گا. تو لہذا کتاب کے ساتھ رشتہ استوار کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت سود مند ثابت ہوتا ہے. اور اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر چینج لانا چاہتے ہیں, اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں یا دوسروں کی شخصیت پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور ابھی میں آپ کو ایک جو ہے بڑی خوشائن بات بھی جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہ فیڈرل اردو یونیورسٹی کے اندر شعبہ جو ہے اردو, اس کی کل میری جو ہے بات ہوئی ہے کانفرنس کے اوپر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ HOD سے. تو انقریب BS یا PhD کے اوپر جتنا میں نے کام کیا اس کے اوپر تھیسس جو ہے وہ لکھا جانے لگا. تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے, گورنمنٹ کی یونیورسٹی ہے تو وہ ریسرچ کروائیں گے. جو میرا کام ہے اس کے اوپر کہ بھی اس کو کن حالات کے اندر جو ہے لکھا گیا ہے. بہت اچھا. میں یہ کہنے والا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو آگے آنا چاہیے, کام کرنا چاہیے. جدوجہد کے بغیر کچھ نہیں ملتا زندگی کے اندر. تو جب بہت اچھا ڈاکٹر صاحب, میں سوری معذرت چاہتا ہوں. میں نا یہ ہم پروگرام جو ہے وہ جاری رکھیں گے. اس کے علاوہ اسی کتاب کو اس کا دوسرا حصہ بھی ہم رکھیں گے لازمی, کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسے مضامین ہیں. معاشرتی بگاڑ کیوں پیدا ہوتا ہے, اس کی وجوہات کیا ہے, اس کے اوپر بھی. پھر اس کے آپ نے لکھا ہے کہ حقیقی محبت کا قحط ہے, کتب بینی کا فقدان ہے, پروکار شخصیت بننے کے لیے, اور دل قدرت کی عجب صنائی ہے, باہمی میل جول ہے اور فکری جال ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے واقعی ایک موضوع جو ہے وہ قابل ذکر ہے, اور ہاں اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. اور ٹھیک ہے, بڑا اچھا ہے, اس کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے. اور یہ رویوں میں تبدیلی جو ہے اور یہ ساری جو باتیں ہیں یہ تب آتی ہیں جب معاشرہ جو ہے وہ صحت مند سرگرمیوں میں ملوث ہوگا. جب معاشرہ ہمارا جو ہے وہ ایسی ویب سائٹ جہاں پہ وہ نیگیٹو سارا مواد ہے اور وہ دیکھنے میں جب فرسٹ آتا ہے پوری دنیا میں,
اول درجے پہ تو پھر وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی قدغن لگا رہے ہیں کسی کے اوپر, لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے ہم جو اپنے پلیٹ فارم سے, ہر ایک پلیٹ فارم والے جو ہیں جتنے بھی انہوں نے چینل وغیرہ جو بھی ہے, تو قلم کار انٹرنیشنل کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ نوجوانوں کے اندر اور ہمارے جو مصنفین ہیں ان کو تسلیم کیا جائے, ان کو اپریسیشن دی جائے, اپریشیٹ کرنا جو ہے وہ, اور انکریجمنٹ دی جائے. یہ بہت ضروری ہے. اپریسیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے, ایکنالجمنٹ جو بہت ضروری ہے, تسلیم کیا جائے تاکہ ان کو انکریجمنٹ ملے اور وہ اور زیادہ کام کریں. یہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں لکھاری ہیں, ان کو شاید پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی زیادہ ہوتی جتنی ان کو انکریجمنٹ کی ضرورت بھی ہوتی ہے. ساتھ ساتھ آف کورس پیسوں کی بھی ضرورت ہے کہ ان کا چولہا ایسے جلتا ہے. اگر ظاہر اگر آپ خدمت کرتے ہیں ایسے مصنفین کی جو واقعی ہماری قوم کے لیے, ملک کے لیے ساسا ہوتے ہیں, تو مثبت نتائج پیدا ہوتے ہیں اور کسی کی ہیلپ بھی ہوتی ہے. تو تھینک یو سو مچ. آج یہ پروگرام ہم قلم کار انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے پیش کر رہے تھے. قلم کار انٹرنیشنل ایک ادبی, معاشرتی اور مذہبی چینل ہے. تو مذہبی سے مطلب میری یہ نہیں کہ ایک خاص مذہب ہے, بلکہ ہم مذہبی باتیں کرتے ہیں. ہم ان لوگوں کے لیے باتیں کرتے ہیں جو خداوند سے دور ہیں, جو اپنے خالق حقیقی سے بہت دور ہیں, یعنی کہ ہم رب کائنات سے بہت دور ہیں, اور اپنی اصل جو ہمارا اصل ہے, جو ہمارا بنیاد ہے جس پر ہم قائم ہیں, اس تعلیم سے بہت دور ہے. تو خداوند آپ سب کو برکت دے. آئندہ ہم نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تھینک یو سو مچ. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا خیال رکھیے. بہت شکریہ. Thank you so much, Dr. Sir. God bless you.